अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस ने मजीद 58 जिंदगियां छीन ली। हुकूमत पाकिस्तान ने चीन की कंपनी साइनोफार्म से वैक्सीन खरीदने का फैसला कर लिया। अदालती हुक्म के बावजूद अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुलजिम उमर शेख को रिहा न करने पर सिंध हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिया। एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासजात केस में गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान को चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के ओहदे से हटा दिया गया। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद को नया चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी तैनात कर दिया गया। नेशनल हाईवे 5 की मरम्मत के लिए पाकिस्तान और चीन के दरमियान $100 मिलियन का मुआहदा तय पा गया। दस्तखत की तकरीब में वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार और चीनी सफीर ने शिरकत की। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए बसों की फराहमी का मुआहदा हो गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने शहर कायद के अवाम को खुशखबरी सुना दी। हुकूमत एड हॉक बुनियादों पर चल रही है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं कि साल 2020 अवाम पर भारी रहा। मौजूदा हुक्मरानों ने मसाइल बढ़ा दिए हैं। ओंटारियो के प्रीमियर ने वजीर खजाना की तातीलात के बारे में मालूम होने का एतराफ़ कर लिया। डग फॉर्ड कहते हैं कि मुझे रोड फ्लिप्स की वापसी का इल्म नहीं था। वफाकी हुकूमत ने कमर कस ली। कनाडा आमद से कबल हवाई मुसाफिरों के लिए कोविड-19 की मनफी रिपोर्ट लाजिम करार दे दी गई। कनाडा में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 5,72,982 तक जा पहुंची। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 8,31,35,180 तक जा पहुंची, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 18,13,389 हो गईं। 2020 आजमाइशों और सख्तियों का साल रहा। उम्मीद की किरण नजर आ रही है। UN सेक्रेटरी जनरल ने पूरी दुनिया को नए साल की मुबारकबाद पेश कर दी। अमेरिका ने सऊदी अरब को 3,000 स्मार्ट बमों की फरोख्त की मंजूरी दे दी। पेंटागन का कहना है कि मुजव्वज़ा फरोख्त से सऊदी अरब की फिजा से जमीन पर निशाना बनाने के लिए दरकार हथियारों की जरूरियात पूरी हो सकेंगी। डैनियल पर्ल के कत्ल का मुकदमा अपनी अदालत में चला सकते हैं। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल कहते हैं डैनियल पर्ल के अगवा और कत्ल में किरदार पर अहमद उमर को इंसाफ से बचने की इजाजत नहीं दे सकते। बरतानिया ने भी ब्रेक्जिट ट्रेड डील पर दस्तखत कर दिए। अरकान पार्लियामेंट ने बहस के बाद मुआहदे की तौसीक कर दी। मुआहदे में तिजारत, सफर, फिशरी, सिक्योरिटी, यूरोपीय अदालत और तालीम के शोबे शामिल हैं। उसामा का सुराग लगाने वाले कुत्तों की नस्ल के 17 पिल्ले भारतीय फोर्स में शामिल कर लिए गए। भारत में इन पिल्लों को भारतीय नाम देने की खुसूसी तकरीब भी हुई और ये पहला मौका है कि कुत्तों को मुकामी नाम दिए गए हैं। इससे कबल उन्हें मगरबी नामों से पुकारा जाता था। मारूफ अमरीकी मॉडल का आइंदा प्लास्टिक से बनी अशिया ना खरीदने का ऐलान। कोर्टनी कार्डेशियन ने अपने मदाहों और फॉलोअर्स को भी प्लास्टिक से बनी अशिया ना खरीदने की तलकीन कर दी। हॉलीवुड में काम मिलने पर प्रियंका खुशी से निहाल हो गईं। अपनी खुशी का इजहार प्रियंका चोपड़ा ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट में किया है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 39,695 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके नतीजे में 2,475 अफराद में मर्ज की तशख़ीस हुई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से एक दिन में 58 अफराद जाबहक हो गए, जबकि अब तक मजमूई तौर पर 10,105 अफराद मूजी मर्ज के बायस ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 39,695 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके नतीजे में मज़ीद 2,475 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में मजमूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 66,96,068 हो गई है, जबकि कोरोना के मुसद्दिका मरीज़ों की तादाद 4,79,715 है।
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک بھر میں کرونا کے فعال مریضوں کی تعداد 34,537 ہے، جبکہ 2,206 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ دوسری جانب وفاقی کابینہ کمیٹی نے چینی کمپنی سائنو فارم سے کورونا ویکسین خریدنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں کہ ابتدائی طور پر سائنو فارم سے 12 لاکھ ڈوز خریدی جائیں گی۔ وفاقی وزیر نے بتایا کہ ویکسین 2021 کی پہلی سہ ماہی میں فرنٹ لائن ورکرز کو مفت لگے گی۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر عالمی طور پر منظور ویکسین درآمد کر سکتا ہے۔ امریکی صحافی ڈینیل پرل قتل کیس میں عمر شیخ اور دیگر ملزمان کو رہا نہ کرنے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی، جس پر سندھ ہائی کورٹ نے چیف سیکرٹری سندھ اور جیل حکام سے جواب طلب کر لیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈینیل پرل قتل کیس میں عدالتی حکم کے باوجود احمد عمر شیخ اور دیگر ملزمان کو رہا نہ کرنے پر چیف سیکرٹری، جیل حکام اور دیگر کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب آپ نے کیوں نہیں چھوڑا ملزم کو، جس پر ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے جواب دیا کہ نوٹس جاری کر دیں، ہم تحریری جواب دیں گے۔ عدالت نے توہین عدالت کی درخواست پر چیف سیکرٹری، ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جیل حکام اور دیگر سے 7 جنوری تک جواب طلب کر لیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں درخواست چاروں ملزمان احمد عمر شیخ، فہد نسیم، سلمان ثاقب اور شیخ محمد عادل کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ میں 7 مرتبہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوا ہوں، مگر کیس صرف 21 کروڑ روپے کا بنایا گیا ہے۔ نیب حکام کو میرے خلاف کوئی ٹھوس شواہد نہیں ملے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ احتساب عدالت میں لیگی رہنما خواجہ آصف کے خلاف کیس کی سماعت ایڈمن جج جواد الحسن نے کی۔ دوران سماعت نیب حکام کی جانب سے خواجہ آصف کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ خواجہ آصف کے خلاف 23 جون 2020 کو انکوائری کا آغاز کیا گیا تھا، ان سے مزید تفتیش کرنی ہے، لہٰذا جسمانی ریمانڈ منظور کیا جائے۔ جج جواد الحسن کے استفسار پر خواجہ آصف نے بتایا کہ 2018 میں پہلی پیشی نیب پنڈی میں بھگتی ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ نیب حکام اپنی تاریخ درست کریں۔ 2020 میں میرے خلاف کوئی کارروائی کا آغاز نہیں کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں 7 بار MNA منتخب ہوا، مگر کیس صرف 21 کروڑ کا بنایا گیا، جس پر احتساب عدالت کے جج نے کہا، خواجہ صاحب ہو سکتا ہے کہ تفتیش ہو تو پتہ چلے کہ 21 کروڑ اور نکل آئیں۔ خواجہ آصف نے بتایا کہ نیب حکام کو میرے خلاف کوئی ٹھوس شواہد نہیں ملے۔ احتساب عدالت نے خواجہ آصف کا 14 روزہ ریمانڈ منظور کر لیا ہے اور انہیں 13 جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ مفتی منیب الرحمان 19 سال تک رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین رہے۔ ان کے دور میں رمضان المبارک اور عید کے چاند کا تنازع زوروں پر رہا۔ نئی کمیٹی میں اسپارکو، محکمہ موسمیات اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نمائندوں کو بھی شامل کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزارت مذہبی امور کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق مولانا عبدالخبیر آزاد کو رویت ہلال کمیٹی کا نیا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی تشکیل نو کر دی گئی ہے، جس کے بعد رویت ہلال کمیٹی میں 19 ارکان شامل کیے گئے ہیں۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی میں راغب نعیمی، حسین اکبر، مولانا فضل الرحیم، ڈاکٹر یاسین ظفر، مفتی اقبال چشتی، ڈاکٹر مفتی علی اصغر، فیصل احمد، سید علی قرار، مفتی فضل جمیل، حافظ عبدالغفور، یوسف کشمیری، قاری میر اللہ، حبیب اللہ چشتی اور مفتی ضمیر شامل ہیں۔ نئی کمیٹی میں سپارکو، محکمہ موسمیات، سائنس ٹیکنالوجی اور وزارت مذہبی امور کا ایک نمائندہ شامل کیا گیا ہے۔ مفتی منیب الرحمان 19 سال تک مرکزی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین رہے۔ ان کے دور میں رمضان المبارک اور عید الفطر کے چاند کا تنازع زوروں پر رہا۔ مفتی منیب الرحمان اور مفتی شہاب الدین پوپلزئی کے درمیان طویل عرصے تک نوک جھونک اور چاند کا تنازع چلتا رہا، جبکہ مفتی منیب الرحمان اور وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری میں بھی اختلافات رہے۔ مفتی منیب وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے سالانہ کیلنڈر کے بھی شدید مخالف رہے۔ پاکستان اور چین کے مابین ہونے والے معاہدے کے تحت NH5 کے 66 کلومیٹر پر مشتمل 4 حصوں کی مرمت کی جائے گی، جس میں ہالہ اور مورو کا حصہ شامل ہے۔ NH5 منصوبے کی تکمیل سے شمال جنوب رابطہ بڑھے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان اور چین کے مابین نیشنل ہائی وے 5 کی مرمت کے لیے $100 ملین گرانٹ معاہدہ طے پا گیا ہے۔
معاہدے پر دستخط کی تقریب وزارت اقتصادی امور میں منعقد ہوئی، جس میں وفاقی وزیر خسرو بختیار اور چین کے سفیر نے شرکت کی۔ وزارت اقتصادی امور کے مطابق منصوبے کے تحت NH-5 کے 66 کلومیٹر پر مشتمل 4 حصوں کی مرمت کی جائے گی، جس میں ہالہ اور مورو کا حصہ شامل ہے۔ NH-5 منصوبے کی تکمیل سے شمال جنوب رابطہ بڑھے گا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر خسرو بختیار کا کہنا تھا کہ NH-5 مرمتی منصوبے کے لیے چین کی طرف سے گرانٹ کے شکر گزار ہیں۔ سی پیک پاک چین دوستی میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ اس موقع پر چینی سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ سماجی و معاشی ترقی کے لیے تعاون جاری رہے گا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں کہ بہت جلد گرین لائن منصوبے پر بسیں رواں دواں ہوں گی۔ وفاقی حکومت کراچی کی ترقی اور انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے بھرپور مدد فراہم کر رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ گورنر ہاؤس میں نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کے 47ویں خصوصی تربیتی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ عمران اسماعیل نے بتایا کہ گرین لائن بس منصوبے کے لیے وفاقی حکومت کا بسوں کے لیے معاہدہ ہو گیا ہے اور جلد ہی بسیں شہر میں رواں دواں ہوں گی۔ گورنر سندھ کہتے ہیں کہ وفاق شہر کے انفراسٹرکچر کی بحالی و ترقی کے لیے بھرپور مدد فراہم کر رہا ہے۔ اس ضمن میں 50 جدید فائر ٹینڈرز اور 2 باؤزرز کی فراہمی کے لیے بھی معاہدہ کر لیا گیا ہے اور یہ سب کراچی کے لیے وفاقی حکومت کا تحفہ ہے۔ گورنر عمران اسماعیل کہتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے محکمہ پولیس کی استعداد کار کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔ ہمیں ملک و قوم کی خدمت کو اپنا شیوا بنانا ہوگا۔ پولیس افسران اور اہلکار اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے محکمہ پولیس کا نام روشن کریں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق کا کہنا ہے کہ PDM مختلف الخیال جماعتوں کا مجموعہ ہے۔ اپوزیشن اتحاد میں شامل جماعتوں نے اپنے ادوار حکومت میں ملک کو مسائل کی دلدل میں دھکیلا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق کا کہنا تھا کہ PTI کی حکومت ایڈہاکزم کی بنیاد پر چل رہی ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ مختلف الخیال جماعتوں کا مجموعہ ہے اور ان سب کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے۔ سراج الحق کہتے ہیں کہ PDM میں شامل جماعتوں نے گزشتہ ادوار میں حکومتوں کے مزے لیے اور ملک کو مسائل سے دوچار کیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ان مسائل میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ سال 2020 پاکستان میں کسان، صحافی، دکاندار، تاجر سمیت سب پر بھاری رہا۔ جاگیردار اور سرمایہ دار کے چنگل سے آزادی حاصل کرنا ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے ٹیسٹ دینے والے طلباء و طالبات کے مطالبات کو فی الفور پورا کیا جائے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔